खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को मिरातुन्निसा की जानिब से, शहाना की जानिब से और तमाम टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। उम्मीद है नाजरीन कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुदावंद में खुश और मसरूर होंगे। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मौका दिया कि हम एक बार फिर से एक नई बात को सीखें, कलाम के गहरे भेदों को जानने की कोशिश करें और खास कर उन बातों को जानने की कोशिश करें जिसके लिए हम हमेशा उलझे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं। मगर जब हमारा फोकस, हमारा ध्यान खुदा का कलाम होता है, तब हम मुकम्मल तौर पर तसल्ली, इत्मीनान पाकर खुश और खुरम जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। आइए प्रोग्राम के आगाज में ही सिस्टर रुबीना खान को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर कि आप फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। थैंक यू शहीना, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और मेरी तमाम ऑडियंस को मेरा सलाम। खुदावंद यीशु की सलामती आप सबके साथ हमेशा रहे। आमीन आमीन। नाज़रीन, हमने जब इस प्रोग्राम की तैयारी की, हमने आपस में जब गुफ्तगू की तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हमें सीखने को मिली और मैंने तो बहुत कम ही अभी सीखा है। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि जब हम इस प्रोग्राम को आगाज़ करेंगे, इस प्रोग्राम का, और जब इख्तिताम करेंगे तो मैं और आप, बल्कि वो तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को सुन सकेंगे और शायद फिर किसी को रेकमेंड करेंगे, तमाम वो लोग जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो बहुत बरकत पाएंगे। क्योंकि आज जिन बातों को हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से, वो बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही बाबरकत हैं। और ये बातें, ये कलाम, ये खूबसूरत मैसेज उनके लिए है जो ये समझते हैं कि अरे नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकती, ओहो नहीं, मेरे अंदर इतनी अकल कहाँ, नहीं, वो ज्यादा बेहतर कर सकता है या वो ज्यादा बेहतर कर सकती है, मैं तो शायद अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाऊं या मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। इस तरह के ख्यालात जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। बहुत ज्यादा हम जो है नीचे की तरफ, हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की रहनुमाई को, पाक रूह की गाइडेंस को छोड़ चुके होते हैं। मगर यकीन जानिए, उस वक्त भी खुदा का रूह, खुदा की गाइडेंस हमेशा आपको घेरे रहती है, आपको संभाले रहती है। और वो लोग जो खुदावंद में पैवस्त हैं, मजबूत हैं, यकीनन वो भी कभी कभी कमजोरी का शिकार होते हैं, मगर वो फौरन ही खुदा की रूह की आवाज को सुनकर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देते, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करते हैं और फिर से तकवीयत पाते हैं और उठ खड़े होते हैं। ये कलाम आज उन लोगों के लिए है जो शायद ये समझते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मगर आज हम खुदा के कलाम से और सिस्टर रुबीना के तवस्सुत से सीखेंगे कि अगर आप कमजोर हैं, अगर आप नातवा हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है, आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे। तो मैं आगाज में ही सिस्टर से कहूंगी कि सिस्टर जरूर इस टॉपिक को भी आप बताइए और वो बातें जो आज आप हमसे शेयर करना चाहती हैं खुदा के कलाम से, जरूर शेयर करें। हमारा जो आज टॉपिक है, जो तेरे हाथ में है खुदा, उस पर तुझे बरकत देगा। आमीन। तो उसके लिए मैं पढ़ूंगी कलाम मुकद्दस में से खरूज 14वां बाब है और उसकी 16वीं आयत है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर और अब बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। आमीन आमीन। यहाँ पर जिस तरह हमने कलाम में से सीखा कि खुदावन ने मूसा से ये नहीं कहा कि कोई दुआ कर या कुछ और मंतर कर या कुछ भी स्ट्रगल कर या कोई जोर मार, मगर क्या होता है कि हम अक्सर जब हमारे सामने कोई भी काम आता है या कोई हमें कहता है, जिस तरह मैं पहले अक्सर ऐसे कहती होती थी, मैं तो कलाम नहीं कर सकती क्योंकि ये तो बहुत जो डॉक्टर होते, क्योंकि हमेशा देखा था डॉक्टर रेवरेंड, तो मैं कहती थी मेरा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं रेवरेंड नहीं हूँ, और दूसरा मेरे पास इतनी आला तालीम नहीं है, और फिर तीसरा ये कि मुझे इब्रानी नहीं आती, मुझे यूनानी नहीं आती। खुदा, मैं तो लड़खड़ाती हूँ, मेरी तो जुबान लड़खड़ाती थी। मैंने तो कभी स्कूल टाइम में रेगुलर बेसिस पे मैं रीडिंग नहीं कर पाती थी, मैं आ ही करती रहती थी, और मैं कहती थी खुदा मैं तो कलाम नहीं पेश कर सकती, आपने मुझे सिर्फ दुआ के लिए बुलाया है। लेकिन खुदा का पाखरू मुझे अंदर से कहता था एक और खिदमत है जो मैंने तुझे दी हुई है, लेकिन मैं कहती थी ये हो ही नहीं सकता खुदावन, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, ये उनका काम है, मेरा तो नहीं है।
مگر کیا ہوا کہ خدا نے آہستہ آہستہ لوگوں کو میرے پاس بھیجنا شروع کیا، اور جنہوں نے پھر بات کی، اور پھر جس طرح ہم نے کلام میں سے پڑھا کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر خدا نے کہا تیرے ہاتھ، اور بزرگ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا بزرگ لاٹھی. تو میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ میرا ہنر، کیونکہ وہاں پہ خدا نے پھر مجھے استعمال کیا، کیونکہ جس طرح آپ جانتے میرا بزنس تھا اور میں وہیں پہ خداوند نے مجھے استعمال کیا. میرے ہاتھ میں میرا ہنر تھا، بزرگ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور خدا نے کہا ہم اکثر اپنے حالات بدلنے کے لیے نا دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا پھر جس طرح ابھی آپ نے بیان کیا، اور جب اسٹارٹ میں آپ نے بہت ساری باتیں، اور وہ بڑی کام کی باتیں تھی کہ ہم کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، ہم دوسروں پہ نظر رکھتے، شاید وہ کر لے، وہ دولت مند ہے، وہ عقل مند ہے، وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولتا ہے. تو دیکھا جائے تو بزرگ موسیٰ بھی ایسی تھا جیسے میں تھی. میں نے بھی اسی طرح کہا کہ میں تو خداوند بول نہیں سکتی اس طرح، تیرا کلام تو اس طرح سے نہیں ہے. تو لیکن دیکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، بزرگ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، خدا نے کہا اپنے ہاتھ کو بڑھا. ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہا کہ دعا کر، کچھ اور نہیں کہا، اپنے ہاتھ کو بڑھا اور کس کو نکال کے لے کے جا؟ بنی اسرائیل کو اس بحر کلزم میں سے نکال کے لے کے جا. پڑھنے میں بڑا ایزی لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کو سوچتے ہیں نا، اس کلام کو، کہ خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے وسیلے خداوند نے یہ کام کیا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا لے اور تو لاٹھی کو اٹھا لے اور تو صرف بول لے. کتنی جگہ پہ خداوند نے کہا لاٹھی بڑھا لینا، اور کتنی جگہ پہ کہا کہ کہہ دینا. ٹھیک ہے، تو خداوند کس طرح سے ہمیں استعمال کرتا ہے، وہ خدا کا میں نے دیکھا ہے رویہ کہ وہ ہمیشہ ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، لیکن ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے پاس کیا ہے. ٹھیک، بالکل. ہم ہمیشہ، ہماری عادت رہی ہے شروع سے کہ دوسرے کے پاس کیا. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائی کے پاس زیادہ انڈا چلا گیا، میرے پاس تو نہیں اتنا آیا. ٹھیک ہے، اس کے پاس زیادہ چیز چلی گئی شروع سے، کیونکہ ہماری یہ ہیبٹ ہو گئی ہے اس کے پاس. لیکن خداوند ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرے پاس کیا ہے، کیونکہ جب مجھے خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو میں بالکل یونیک اس نے مجھے بنایا. اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ میں یونیک ہوں، اس نے مجھے بالکل ڈفرینٹ بنایا ہے. اور اب میں کہوں کہ جیسے شہینہ بولتی میں ویسے بولوں، جیسے وہ پروگرام کرتی میں ویسے کروں. جو میرا حصہ ہے میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں، اور جو آپ کا ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہو. تو مشکل یہ آ جاتی ہے کہ بس ہم لوگ یہی کہتے رہتے خدا جو میرے پاس ہے وہ ناقص ہے خدا میں. اب لاٹھی کو ہم دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے لاٹھی، تو لاٹھی میں کیا قابلیت تھی؟ واقعہ میں لاٹھی میں کچھ بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. داؤد نے جو پتھر پھینکے تھے اس میں بھی کچھ نہیں تھا. طاقت تو پیچھے کچھ اور ہے، بالکل طاقت تو اس خدا کی ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم جیسا خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے. اس نے کہا جاؤ جا کے سانپوں اور بچھوؤں کے سروں کو کچلو. ٹھیک ہے، اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. تو جیسا خداوند ہم سے چاہتا ہے نا تو ہم نے ویسا ہی کرنا. ہم نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا. جس طرح میں نے آپ سے کہا میرے ہاتھ میں میرا ہنر تھا. جب میں ڈرتی تھی کلام بیان کرنے سے، خداوند نے مجھے میرے ہنر میں ہی استعمال کیا. لوگ مجھے کہتے تھے باجی آپ کی باتیں بہت اچھی. میں نے کہا میری باتیں نہیں تو کلام کی باتیں یہی اچھی، میری باتیں تو نکمی ہیں. دیکھیں میرے پاس جو ہنر تھا نا خدا نے اسی میں مجھے استعمال کیا. میری بہن کے ہنر سے مجھے آگے نہیں اس نے بڑھایا ہے، کسی اور کے کام سے مجھے آگے نہیں بڑھایا ہے، مجھے کوکنگ میں نہیں آگے بڑھایا. جو خدا نے مجھے حکمت اور دانائی دی تھی میرے کام میں، مجھے اسی میں خداوند نے ٹریول کرایا. میں جب وہیں پہ اپنے پارلر میں منادی کرتی تھی تو وہیں پہ خدا نے مجھے بلیس کیا، وہیں سے اس نے اسٹارٹ لیا ہے. اگر میں شروع میں ہی چرچ کے پلپٹ پہ چڑھ جاتی تو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. بالکل، کیونکہ میں ڈر اور خوف میں آ جاتی. ٹھیک ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کہاں پہ استعمال کرنا اور کیا چیز اس نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے. میں نے تو یہ دیکھا جب میں اس کلام کو تیار کرتی، میں نے یہ دیکھا کہ اس نے جو کچھ میرے ہاتھ میں دیا نا شہینہ، اسی میں اس نے مجھے برکت بخشی. اسی سے میرا سارے گھر کے سسٹم کو خداوند نے چلایا. اسی سے ہم سب کو پراسپر کیا. میں کسی اور کام میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. جو کام خدا نے دیا، جو چیز میرے ہاتھ میں دی، میں نے اسی میں خدا نے مجھے برکت دی ہے. اسی سے خدا نے مجھے اور میرے گھرانے کو پراسپر کیا ہے.
یہاں پر سسٹر آپ جب گفتگو کر رہی تھی تو بیچ میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی, اب اس میں سے چند رہ گئی ہیں میرے ذہن میں, تو میں ضرور اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ وہ مچھیاں وہ ہمارے چرچ میں, آپ کی بھی چرچ میں بہت سارا آپ کا آنے جانے کا اتفاق ہوا ہے, میرا بھی ہے, اکثر ہم کسی اور چرچ میں جاتے ہیں تو اکثر کوئی نہ کوئی بہن بیٹی بھائی آ کر ڈیفینیٹلی یہ ضرور کہتا ہوگا, آپ کو بھی شاید ایکسپیرینس ہوگا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر بھی یہ بولڈنیس آئے, میں بھی کلام کو اس طرح سے جوش کے ساتھ بیان کروں, کیونکہ اکثر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو جب خدا کا کلام وہ کس طرح سے آپ کو استعمال کرتا ہے یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم پلپٹ پہ جاتے ہیں تو ہم اپنا سارا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں دے چکے ہوتے ہیں. تو مگر جو آڈینس میں جو کلیسیا میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر میرا تو خیر بہت زیادہ کیونکہ میں ورشپ بھی ساتھ میں کر رہی ہوتی ہوں, پھر جب خدا کلام کے لیے استعمال کرتا ہے تو ایک آٹومیٹکلی جوش آ جاتا ہے اور تھوڑا سا لہجہ بھی میرا اونچا ہو جاتا ہے بولتے ہوئے. تو اکثر جو بچیاں آ کے کہتی ہیں نا کہ مجھے آپ کے جیسا بننا, تو میں ادھر ان کو فوراً کریکٹ کرتی ہوں, میں کہ بیٹا میرے جیسے نہیں بننا, خداوند آپ کو بہت آگے بڑھانا چاہتا ہے, کیونکہ آپ کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو میرے اندر ہے, اور میرے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. خدا آپ کو پوری دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہے, میری حدود شاید ابھی اتنی نہیں ہے. تو میں یہاں پر یقیناً اس پروگرام کے توسط سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گی کہ وہ لوگ جو چرچ میں ہیں اور شاید وہ عام پبلک ہیں, وہ کلیسیا میں بیٹھ کے صرف کلام سننے کے لیے آتے ہیں, مگر یقین جانیے کہ سننے کے لیے بھی جو ہے نا آپ کے روحانی کانوں کا کھلنا بہت ضروری ہے, اور جب تک وہ روحانی کان نہیں کھلیں گے تب تک کلام آپ کے اندر جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑے گا. تو اس کو جو آپ چرچ میں آئے ہیں تو یقیناً خدا کی مرضی تھی کہ آپ چرچ میں آتے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں, اور یہ کلام کی ہی بات ہے کہ خدا کا کلام کبھی بھی بے فائدہ نہیں لوٹتا. خدا کی مرضی ہوتی ہے تب آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے آ سکتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کوئی چرچ میں آ کے کلام نہیں سنتا. بہت سارے لوگ گھر میں یا تو آرام کر رہے ہوں گے یا ان کی مصروفیات کچھ اور ہوں گی. تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ واقعی جو آپ نے بات کی نا کہ اس لاٹھی میں بھی کوئی قدرت نہیں تھی اور ان پتھروں میں بھی کوئی قدرت نہیں تھی, وہ قدرت صرف اور صرف ہمارے زندہ خدا کے کلام میں اور اس کے کہنے میں ہے. اگر وہ کہہ دیں تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں, مگر یہ جب ہی ہوگا جب بچپن والی اس عادت کو چھوڑ دیں کہ میرے پاس کم ہے اس کے پاس زیادہ چلا گیا, تو ہماری نظر اس کے اوپر ہے. اور واقعی بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی کہ خدا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس پر نظر کریں. سسٹر میں چاہوں گی کہ اور جس طرح بھی آپ نے بزرگ موسیٰ کی آپ نے کلام میں سے تلاوت کی, اور بھی کوئی ریفرنس ہے جس سے ہم اور زیادہ سیکھ سکیں؟ بالکل, میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا وہ پہلا سلاطین اس کے 17 باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہے, اور میں اس کو تلاوت نہیں کروں گی, سب اس کو جانتے ہیں سارپت کی بیوہ کے بارے میں. اور میں ذرا حیران بھی تھی, میں نے کہا خداوند آپ نے پہلے کال میں سے نکال کے پھر کال میں ہی بھیج رہے ہیں, اور کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ ایک بیوہ کے پاس بھیج رہے ہیں, تو کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس مٹھی بھر آٹا ہے؟ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے خدا نے کس کی فکر کی تھی, ایلیا کی یا سارپت کی بیوہ کی؟ کس کی فکر کی تھی؟ بیوہ کی تھی. بالکل, کیونکہ دیکھیں جب ہم کلام میں سیکھتے ہیں, کلام میں لکھا دینے والے مبارک ہے, دینے والا ہاتھ جو ہے نا وہ مبارک ہے. اور خداوند جانتے ہیں کہ میں اس کو کال سے نکال کے جب وہاں کا پانی وہ نالے کا پانی سوکھ گیا ہے تو خداوند سارپت کی بیوہ کے پاس بھیج رہے ہیں. اور آگے سے جب خدا کا بندہ اسے کہہ رہے مجھے پانی پلا دے, ٹھیک ہے, اور وہ پانی لینے جا رہی ہے, اور پھر بزرگ ایلیا ان سے کہتے ہیں کہ جی ایک ٹکڑا روٹی بھی لیا. تو وہ کیا کہتی ہے کہ میرے پاس تو ایک مٹھی آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے, تو ہم پکائیں گے اور ہم دونوں ماں بیٹا تھوڑا تھوڑا سا کھائیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کو پتا تھا کہ پھر تو کچھ ملے گا نہیں, تو ہم نے مر ہی جانا. لیکن آپ دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس روحانی کان بھی ہونے چاہیے, تو جب ایلیا نے کہا نا کہ آتے ہوئے ٹکڑا لیتی آنا, اور جب اس نے اپنا مدعا بھی بیان کر دیا, لیکن پھر اس نے ضرور سنا ہوگا کہ بزرگ ایلیا اس کو کہہ رہا پھر تم کھانا, ٹھیک ہے. تو میں نے اس چیز سے جو سیکھا, میں نے کہا خداوند کو دونوں کی ہی فکر ہے, ٹھیک ہے, اس کی تو ہے. اور پھر جس طرح وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا نے کبوں کے ذریعے بھی اس کو کھلایا ہے, لیکن پھر اس سے زیادہ خدا مجھے انٹرسٹڈ لگ رہے ہیں کہ وہ بیوہ میں ہے, کہ وہ جو مٹھی بھر آٹا ہے تو وہ تو اس کا ایک ہی پیڑا وہ جو ٹکڑا تھا وہ نبی کھا گیا. اور اگر وہ آج کل کی بیوہ ہوتی وہ کہتی پادری تو ہے ہی کھان والا, میرا ایک ٹکڑا بھی نہیں اس نے چھوڑا.
اور پھر کھلا بھی دیتی اور باتیں بھی کرتی, اور وہ برکت اس کو نہیں ملتی, بالکل نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو اس کی ہاتھ میں, اس کی مٹھی میں کیا تھا؟ آٹا. تو اس آٹے پہ ہی خدا نے برکت دینی ہے آپ کو. جس طرح میں نے کہا, اگر آپ کے پاس قلم ہے, آپ کو خدا نے لکھنے کا ہنر دیا ہے, تو آپ دیکھیں لکھاری کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. تو اگر وہ لکھاری بولے جی میں کچھ اور بزنس کر لیتا ہوں, میں کپڑے کا بزنس کر لیتا ہوں, میں یہ بزنس کر لوں, میں وہ بزنس کر لوں, تو کبھی بھی وہ پراسپر نہیں ہوگا. میرے ہاتھ سے سیکھے ہوئے بچیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کیا کیا کچھ خدا نے ان کی زندگیوں میں نہیں کیا, اور خدا کے ساتھ بھی لگی رہی, اور آج اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں, اور بہت زبردست قسم کے وہ لوگ کر رہی ہیں, اپنے اپنے بزنس کر رہی ہیں. تو جس طرح ہم اس بہن کی طرف دیکھتے ہیں جو بیوہ ہے, تو خدا نے جب تک اس ملک میں کال رہا تو اس کو روٹی کی کمی نہیں ہوئی. اگر ہم اس پوائنٹ پہ اور زیادہ غور کریں تو جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے نا, اسی چیز کو خدا بڑھاتا جاتا ہے, اسی چیز کو وہ خدا بڑھائے گا. اگر میں کچھ کاروبار کرنا چاہ رہی ہوں اور میں بولوں خدا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں, میں یہاں پہ نا ایک گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک بیٹی نے مجھے بتایا, اور میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں. تو اس کا نا ایک ٹھیلا تھا یہاں صدر میں ہی ہے, وہ بھائی کا ٹھیلا تھا, یہ کھیرے ویرے کا, اور کافی سال پرانی یہ بات ہے. تو وہاں پہ نا ایک بلڈنگ بن رہی تھی, تو وہ جو مالک تھا نا, جو بنا رہا تھا, اسے پتہ نہیں کیوں ضرورت ہوئی کہ اس نے نا اس کو 1000 روپے کی ضرورت ہوئی, اور اس نے دیکھا کہ ذرا پاس کی دکانوں وغیرہ سے پوچھ کے تو لے کر آؤ پیسے. تو اس کو کہیں سے بھی نہیں ملا, تو وہ خود باہر نکل آیا. تو یہ بھائی ٹھیلا جو لگا کے بیٹھا ہوا تھا, تو یہ وہاں پہ تھا. تو اس نے بولا, اس نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس ہیں 1000 روپیہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. اس نے سارے جمع کر کے اس کو 1000 روپے پکڑائے, اور پھر اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں پکڑاتا اس طرح سے, آپ تو اتنا چھوٹے سے ٹھیلے والے ہو, آپ نے مجھ پہ کیسے بھروسہ کر لیا؟ اس نے کہا بس میں خدا کا بندہ ہوں, میں نے بھروسہ کر لیا. آپ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ تو اتنے امیر آدمی ہیں, میرا 1000 روپے لے کے آپ نے کہاں چلے جانا؟ میں تو غریب سا بندہ ہوں. اس شخص کے دل میں مجھے نہیں پتا کیا آیا, لیکن وہاں سے اس نے اس کو کہا کہ تو فلیٹ کیوں نہیں بک کر لیتا؟ اس نے کہا صاحب میں تو غریب بندہ, میں کہاں سے فلیٹ بک کروں؟ اس نے کہا یہ جو 1000 روپے تو نے مجھے دیا نا, میں تیرا ٹوکن کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ تیرا میں بک کر لیتا ہوں, اور تو اس طرح سے قسطیں کرنا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں آج وہ کروڑوں کا فلیٹ ہے. نہ صرف وہ فلیٹ, اس کے بعد بھی خدا نے اس کو بہت زیادہ پراسپر کیا. اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا, اس نے شک شبے کے بغیر اس بندے کو پکڑا دیا, اور اس کے دل میں خداوند نے کام کیا. جس طرح ہم لوگ موسیٰ ہی کی کہانی کو پڑھتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ جاتا تھا فرعون کے پاس, اور خدا فرعون کے دل کو سخت کر دیتا تھا. تو جو خدا دلوں کو سخت کرتا ہے, وہ خدا دلوں کو نرم بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے ایمان کے ساتھ دینے سے, بھروسے سے دینے سے, یا جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے اس بھائی کو پکڑا دیا. آج وہ بھائی کروڑوں پتی ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑی جائیداد ہے, ایک بڑا قیمتی جگہ ہے اس کے پاس. تو اگر وہ کہتا ہے میں تو کھیرے کی ریڑیاں لگاتا ہوں, مجھے یہ کیا بول رہا ہے, یا مذاق کر رہا ہے, یا کیا کر رہا ہے, یا اگر وہ اس پہ فیتھ نہیں کرتا تو شاید خدا اتنی بڑی برکت اس کو نہیں دیتا. اور اسی طرح اگر یہ بہن جو بیوہ ہے یہ فیتھ نہیں کرتی اس کے ان الفاظوں پر, تو وہ سارے سال یا پتہ نہیں کتنے سال وہ وہاں پہ کال رہا, تو وہ اور اس کے بیٹے کو پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی. یہاں پر ہم سے چوک ہو جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں وہ بھائی دے گا تو میں بزنس کر لوں گا, وہ بہن دے گی. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں سب کچھ پلان کر کے, صرف اس انتظار میں میرا فلانا بھائی مدد کرے, میری فلانی بہن مدد کرے. میں نے دیکھا جب میں نے بزنس شروع کیا تھا تو اس وقت میرے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا, اور میں تو کرنا بھی نہیں چاہتی تھی بزنس شروع. میرے ہسبینڈ نے سارا کچھ کیا, اور اسی 1 لاکھ کے اندر ہم نے سارا کچھ کیا. اس 1 لاکھ ہی میں خدا نے ہمیں اتنی برکت دی. اگر میں ویٹ کرتی رہتی نا کہ شاید کوئی میری مدد کرے. آج جتنے میرے سننے والے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو, تو اپنے تجربوں سے جو آپ نے زندگی میں گزارے ہیں, میں نے تو اپنے 2 تجربے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ میں یہی سمجھتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن جو کچھ بھی نہیں کو بہت کچھ بنانے والا ہے وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے.
کبھی مت کہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہنر نہیں ہے. جو ہنر خدا نے آپ کو دے دیا ہے اسی میں خدا آپ کو بڑھائے گا. جو چیز آپ کے ہاتھ میں, چاہے وہ آٹا ہے, چاہے وہ تیل ہے. اور جو تیسری مثال میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ بھی دوسرا سلاطین میں سے ہے. وہ بھی ایک بیوہ ہے جس کا شوہر مر گیا ہے, تو وہ کس کے پاس آتی ہے؟ علیشا کے پاس. اور وہاں پہ بڑا خوبصورت لکھا ہے, علیشا اس کو کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس نے کہا میرے پاس تو تھوڑا سا تیل ہے. اس نے کہا پھر برتن جمع کر لے. برتن سارے اس نے جمع کر لیے. اس نے اپنے بچوں کو بھی اس قید سے چھڑوایا کہ اس کے بچوں کو کیونکہ لے جانا تھا. اگر وہ خدا کے بندے کی بات نہیں سنتی, خدا کبھی بھی آپ کو نہیں بولے گا کہ جو میرے پاس نہیں نا, خدا کبھی بھی اس کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. خدا اسی کی ڈیمانڈ کرے گا جو میرے پاس ہے. اور پھر وہ بہن نے سارے برتن بھرے, ٹھیک ہے, اعتقاد کیا, اعتماد کیا خدا کے بندے کی آواز پر. اور یہ ہم اس سے جانتے کہ جو کچھ میرے پاس ہے نا, خدا اسی میں مجھے برکت دے گا. میرا جو پہلا پارلر تھا وہ سافٹ روڈ پہ تھا, وہ چھوٹا تھا وہ, لیکن مجھے پراسپیرٹی اسی پارلر نے دی. میں نے کھڈا مارکیٹ میں 2 پارلر کھولے, مگر وہاں سے مجھے نقصان ہوا. میں نے ڈیفینس میں ایک پارلر کھولا, وہاں سے مجھے نقصان ہوا کیونکہ وہ جگہ خدا نے میرے لیے مخصوص کی ہوئی تھی. وہیں سے خدا نے مجھے برکت دی. باقی یہ جتنے پارلر تھے ان سے مجھے نقصان ہی نقصان ملا. مگر جو جگہ میں یہ کہتی تھی یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے, یہاں پہ کیا میرے سیکھے ہوئے بچے کہاں پہنچ گئے, میرے سیکھے ہوئے بچے کیا کر رہے ہیں, چلو ہم بھی ٹرائی کریں. ٹھیک ہے, جن کو میں نے سکھایا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تو میں کیوں نہیں وہ کر سکتی. میں نے بھی اس چیز کو ٹرائی کیا, لیکن کبھی بھی خدا اپنے قانون سے نہیں بدلتا. خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جو میں نے تجھے دے دیا نا, اس لیے میں نے پہلے کہا کہ اس نے مجھے یونیک بنایا, اس نے آپ کو یونیک بنایا, اس نے یہ بھائیوں کو جو بھی یہاں پر ہے سب کو یونیک بنایا, کیونکہ آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اکثر ہم یہی سوچتے رہتے, لیکن جس خدا نے مجھے کھڑا کیا مجھے کوئی بٹھا سکتا ہے کیونکہ خدا نے کھڑا کیا. بالکل, مجھے کوئی نہیں بٹھا سکتا. میں خود بیٹھ جاؤں تو یہ ایک الگ بات ہے, اور میں بیٹھتی کب ہوں جب میں یہ سوچ لیتی ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا, اور اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتی ہوں. جب ہم ہمت ہار دیتے ہیں, میں نے بڑے بڑے تونگر فقیر ہوتے ہوئے دیکھے اور بڑے بڑے فقیروں کو تونگر ہوتے ہوئے دیکھا. اگر ہم بزرگ داؤد کو نہیں لے کر آئے بیچ میں تو کہانی ادھوری رہ جاتی. اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے, ساؤل نے بڑا اس کو سجو کے بھیجا. اس نے کہا میں تو اس کا تجربہ نہیں رکھتا ہوں, یہ جو تجھے مجھے وردی پہنا دی ہے یہ تو میں چلے نہیں پا رہا. میں نے بھی جب یہ ریفرنس پڑھا تھا میں بہت ہنسی بھی تھی, اور میں خدا کی قدرت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ جنگل میں جب بھاگتا ہوگا تو یہ سب کچھ پہن کے تو نہیں بھاگتا ہوگا. اپنے بکری کے بچوں کو, ان کے بھیڑ کے بچوں کو دوڑتا ہوا بھاگنے کے لیے آپ کو یہ نہیں چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں جنگ وہ ساؤل کی, بادشاہ وہ ہے, اور ساؤل اپنا ڈریس اس کو پہنا رہا ہے کہ تو اب یہ پہن کے نا تو جا. لیکن خدا زبردست ہے, وہ کبھی بھی اپنا جلال کسی کو بھی نہیں دیتا ہے. جس طرح ابھی دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتھر اس نے مارا, لیکن جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں پتھروں میں تو کوئی طاقت ہی نہیں. بالکل, پتھر تو وہ طاقت تو خدا کی تھی, صرف خدا نے اس کو استعمال کیا. میں اور آپ خدا کے ہاتھ کے ہتھیار ہیں, اس کے برتن ہیں, اس کے ٹولز ہیں. شکر ہے خدا کا کہ وہ ہمیں استعمال کرتا ہے. اور کلام مقدس دیکھ لیں, لکھوانے کے لیے خدا نے کس کس کو استعمال کیا؟ چرواہوں کو, ٹھیک ہے, ٹیکس کلیکٹر کو, سب سے چھوٹے جو ہے نا ان کو خداوند نے استعمال کیا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا بس اسی سے میں کام کروں گا. اور پھر جب پترس وغیرہ کو دیکھا لوگوں نے, انہوں نے کہا یہ وہی لوگ نہیں جو ان پڑھ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فوراً نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہاں ہم نے ان کو یسوع کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, جب ہماری رفاقت خداوند کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ایک پیڑا آٹا کئی سالوں کے لیے ہو جاتا ہے. جب خدا کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے, اتنا سا تیل ہمارے قرض بھی اتار دیتا ہے تو ہمارے بچوں کی بھی خلاصی کر دیتا ہے. جب خداوند کی رفاقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہم بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا ان کو بھی چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, چاہے وہ کلزم آ جائیں, پہاڑ آ جائیں. ہم خود بھی بچتے ہیں, ہم دوسروں کو بھی بچاتے ہیں اگر ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں جو خدا نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے. اور جب تک ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رہیں گے نا تو صحیح رہیں گے. جب ہم دوسروں کے ہاتھوں کو دیکھیں گے نا کیا ہے اس کے ہاتھ میں, خدا کہتا ہے کیا ہے تیرے ہاتھ میں, جو کچھ ہے اس کو استعمال کر, مت دیکھو کسی کی طرف
کہ وہ آئے گا مجھے اٹھائے گا. خداوند نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے. یہ سایہ 60 میں وہ کہتا ہے اٹھ اور منور ہو کیونکہ تیرا نور آ چکا ہوا ہے. آئے گا نہیں, وہ آ چکا ہوا. وہ نور ہے نا, تو اس سے کہیں خداوند یہ جو کچھ بھی نا اس کو بڑھا دے. ابھی کوئی ایلیا میرے پاس نہیں آ رہا مگر تو بڑھا سکتا ہے. میرے پاس جو کچھ بھی ہے خداوند میرے ٹیلنٹ کو استعمال کر. تو پھر آپ دیکھیں ہماری بھی ہسٹریاں لکھی جائیں گی کہ کوئی خدا کی بندی تھی, کوئی خدا کا بندہ تھا, اس نے خدا کے کلام میں سے ہمیں یہ کچھ سکھایا یا ہم نے اس کی زندگی سے دیکھا. لوگ بولیں گے نہیں, لوگ ہماری زندگی سے سیکھیں گے کہ جو کچھ تھا باجی کے پاس یا بہن کے پاس یا بھائی کے پاس, انہوں نے اسی کو استعمال کیا اور خدا نے ان کو پراسپر کیا. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. بہت ہی زبردست باتیں تھیں اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی میں اپنی بات کروں گی کہ جب سسٹر بات کر رہی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتی, کاش میں یہ بھی کر سکتی, میں وہ بھی کر سکتی. یہاں پر میں ضرور اپنی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ میں بھی کبھی کبھی اس طرح سے سوچتی ہوں کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں وہ بھی کر سکتی ہوں, میں یہ بھی کر لوں گی, مگر کئی جگہ پر جب میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ نہیں ہو پاتا. وہ اسی وجہ سے نہیں ہو پاتا. اس کی گرہ جو ہے آج میری آپ نے کھولنے میں مدد کی. تھینک یو سو مچ سسٹر. آپ دیکھ رہی ہوں کہ جب آپ یہ باتیں بیان کر رہی تھی میں مسکرا رہی تھی کیونکہ بہت ساری الجھنیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے نا, وہ ایک وقت آتا ہے اور وہ وقت جب ہی آتا ہے جب خدا کا کلام یا ایسے ہی کوئی خدا کی خادمائیں, خدا کے خادم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. تو آج میرے ذہن سے بھی یہ الجھن کھل گئی کہ ہر کام میں نہیں کر سکتی مگر بہت کچھ میں کر سکتی ہوں, اور جو کچھ میں کر سکتی ہوں مجھے یقیناً 100% میں شیور ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا گا, کیونکہ خدا نے مجھے یونیک بنایا ہے, خدا نے مجھے بہت محبت کے ساتھ بنایا ہے اور خدا نے مجھے بہت سارے ٹیلنٹ دیے ہیں. اور یقیناً یہ بات آپ بھی جہاں کہیں موجود ہیں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے جو آپ کو برکت دی ہے, جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دیا ہے, جو توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے اور جو آپ کے ہاتھوں میں خدا نے برکت دی ہے, وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے بڑھانا شروع کریں, اس پر شکر گزاری کرنا شروع کریں, تو یقیناً آپ بھی میری طرح مسرت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں. شاید سب کچھ تو نہیں مگر بہت کچھ کر سکتی ہوں, اور وہی بہت کچھ جو آپ کر سکتے ہیں وہی آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گا. اسی امید کے ساتھ کہ آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یقیناً اسے ہم نے بہت اچھے سے سنا ہے اور ہم نے بہت خوشی کے ساتھ اسے قبول کیا ہے. اور پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ اس بات کو ضرور شیئر کریں, اور اسپیشلی ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اف میں تو یہ نہیں کر سکتی, کاش میں وہ کر سکتی جو وہ کر رہا ہے. ان کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ان کی زندگی میں جانا نہایت ضروری ہے. اور اب یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ نے کلام کو سن لیا ہے, اور اگر آپ نہیں پہنچاتے تو اس کے ذمے آپ کو خود ہی لگنا پڑے گا. اور اس بات کی امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنی برکتوں کو, اپنے ٹیلنٹ کو ملٹی پلائی کرنا شروع کریں. اجازت دیجیے, پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی گفتگو کے ساتھ. اس وقت تک جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.